वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले बारगाह खुदाबंदी में हम्द व सना पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान और इस्लाम की नेमत से सरफराज फरमाया और दुरूद व सलाम के नजराने हों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कि आपकी इताअत और इत्तिबा हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है। बुज़ुर्गान मिल्लत, मैं अपनी बात रिवायती तौर पर शुरू करने के बजाय मैं अपने इस मौजू को अपने दिल से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो है कि रिवायत एक ट्रेडिशन है हमारा, एक कस्टम है। मैं ज़रा उससे हट के मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखूँ कि यहाँ जो मैं देख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी मस्जिद आलिया गन फाउंड्री जो हमारे शहर हैदराबाद की तारीख़ी मस्जिद है और जिसके लेक्चर्स और खुतबात तारीख़ी हैं, कि इस मौके पर जो बुज़ुर्ग इसको संभाले हुए हैं और जो बुज़ुर्ग आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं कि मेरे दिल के जज्बात और मेरे दिल की गवाही ये है कि हमारी ये उम्मत, हमारी ये मिल्लत, हमारी ये कौम कि जिसका काम कौमों और नस्लों को राह दिखाना है, कि उसके अंदर आप जैसे बुज़ुर्ग यहाँ क़ियादत और यहाँ पर ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं, कि इस उम्र में आदमी आराम को तरजीह देता है। आदमी ये कहता है कि भाई चलो आराम करेंगे, कि चलो भाई थोड़ा सा ज़िंदगी में काम हमने किया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, कि रिलैक्सेशन और आराम का ये तकाज़ा होता है। लेकिन ऐसे वक्त में आप हजरात की ये कोशिश, आप हजरात की ये खिदमत, कि एक रिवायत नहीं, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया कि अक्लमंद वही हैं। अक्लमंद कौन है? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसनहु, कि बेहतरीन लोग वो हैं जो बेहतरीन बात सुनते हैं, और बेहतरीन बात अल्लाह अल्लाह के रसूल से बढ़कर किसकी हो सकती है। फ़यत्तबिऊना अहसनहु, फिर उसको फॉलो करते हैं। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी।
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ عقل مند ہیں۔ اگر ہم عقل مندی کے ناپنے اور تولنے کا کوئی تھرمامیٹر اگر ہمارے پاس ہو تو یہ ہے۔ حضرات گرامی، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ روایت سے ہٹ کر میں اپنے دلی جذبات، اللہ جزائے خیر دے میرے بزرگ محترم جناب الحاج انعام احمد صاحب کو، کہ آپ نے کہا کہ آپ مسجد عالیہ میں شریعت انفارمیشن لیکچر کے لیے آپ تشریف لائیں۔ میں نے کہا بالکل۔ حضرات گرامی، اس کے اندر بہت سی چیزیں بندے کے لیے فعال نیک ہیں۔ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، سپرسٹیشن نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے، لیکن نیک شگون ہے۔ نیک شگون بھی کیسا ہے؟ خود اللہ کے رسول کی زندگی میں، خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کا، کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے وقت کہ جو آدمی اس طرف سے آیا تھا، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے، جو ان کا ریپریزنٹیٹیو تھا مکہ کے مشرکین کا، کہ بات آپ جانتے ہیں، تاریخ کا حوالہ، تاریخ کی معلومات آپ کے سامنے ہیں، کہ بات بالکل قتل و قتال تک پہنچ چکی، افواہوں کا بازار اتنا ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور پھر اس کے اوپر بیعت رضوان، اللہ کے رسول نے درخت کے نیچے بیعت لی کہ ہم یا تو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا پھر ہم شہید ہو جائیں، کہ اتنا بڑا معاملہ پیش آیا اور بات نبھ نہیں رہی تھی۔ حضرت عثمان سے پہلے بھی دونوں طرف سے کوششیں ہوئی، لیکن جب مشرکین مکہ اس بات پر یعنی ٹریٹی پر، صلح پر آمادہ ہو گئے، تو ان کی طرف سے جو بندہ آیا حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میرا نام سہیل ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو گیا۔ سہیل، سہیل مطلب آسان ہونا، کہ جو آدمی مجھے دشمنوں کی طرف سے آیا ہے وہ سہولتوں والا، سہولت آسانی کا نام لے کر ہمارے پاس آیا۔ میں نے ایک مثال دی، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا اس اعتبار سے کہ فعال نیک ہے، کہ کل مغرب سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوا۔ ربیع الاول 1443 عیسوی، 1447 ہجری، تو یہ جو آغاز ہوا ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایئر وائز، آپ حضرات ماشاءاللہ بزرگ ہیں، میں آپ کے سامنے یہ اصل میں ہماری اپنی قوم کو، ہماری اپنی ملت کو، ہماری اپنی امت کو بتانا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے 13 سال پہلے نبوت اللہ نے سرفراز فرمائی، تو 1447 پلس 13 ایئر، 1460 سال، اور اس سے 40 سال بیفور اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، پورے 1500 سال یعنی ہجری اعتبار سے مکمل ہو رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمارے پاس عام طور پہ جو عوام ہیں، جو نابلد لوگ ہیں، جو الٹریٹ لوگ ہیں، تو جاہل عوام جو کہتی ہے کہ حضور 1400 سال تک کی باتیں بتائے، 1400 سال کے بعد نہیں بتائے۔ اللہ کے رسول نے، قرآن نے تو صبح قیامت کے بارے میں تک بتایا۔ سورہ یاسین پڑھیں، کوئی دوسری سورت نہیں، قرآن مجید کی۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا کہ آدمی کو اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ واپس جا کے جو ہے کچھ گھر میں کچھ بول سکے۔ قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کہ قیامت جو ہے یہ ایسے آنکھ جھپکتے آ جائے گی، یعنی ہم اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ نہیں کر سکیں گے، قیامت آ جائے گی۔
تو قرآن نے، حدیث نے، اللہ کے رسول نے 1400 سال نہیں، قیامت سے پہلے کے واقعات ہم کو باخبر کیا کہ یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ میرے لیے فعل نیک یہ ہے کہ الحمدللہ ربیع الاول کے ماہ کے مناسبت سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ وقت کی ضرورت ہے۔ وقت یعنی ابھی یہ جو ربیع الاول ہے وہ بھی، اور پھر ہمارا جو زمانہ ہے وہ بھی، کہ ماہ ربیع الاول ہی تک محدود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور کتاب اسلام، کتاب محمد، کتاب خداوندی، کتاب جو ہے وہ ہدی للناس ہے۔ تو ایسی صورت میں محدودیت نہیں ہے، ہم لمیٹڈ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، مطالعہ سیرت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرے بزرگ محترم جناب انعام احمد صاحب نے بندے کے بارے میں یہ تعارف کروایا کہ ہر 3 مہینے 4 مہینے ایک کتاب آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت داعی، بحیثیت اللہ کے رسول کے امتی، ہمارا یہ صرف کام یہ نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس بیماری کو پہچان کر اس کا علاج کریں۔ ایک ڈاکٹر وہ ہے، سرجن ہے، کہ سرجری کرنا اس کا کام ہے۔ اسی طریقے سے یہ امت اور بحیثیت دعوت، بحیثیت داعی ہمارا کام یہ ہے کہ بیماریوں کی تشخیص، بیماریوں کے پہچاننے کے بعد اس کا علاج بھی کرنا۔ تو یہ جو کتابیں لکھنے کا سلسلہ ہے وہ وہی ہے کہ آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ علم کی معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کو پیش کرنا، لوگوں کے اس کے سامنے لانا، مجھے بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ سال با سال پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو یہاں میں نے اس کے کچھ 3-4 نسخے لایا ہوں، یہ کتاب ہے آسان سیرت النبی۔ تو الحمدللہ اس کے اب تک 6 ایڈیشن پچھلے 10 سال میں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ جو کام میں نے شروع کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ موجودہ حالات میں ایک آدمی ہے جو سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہا ہے، کہ ہمارے مصنفین نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور سیرت طیبہ وہ موضوع ہے، سیرت طیبہ وہ سبجیکٹ ہے کہ امت نے جتنا کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی پرسنالٹی پر اتنا کام نہیں ہوا، اور ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے ہر پہلو پر، کہ احادیث ایک ایک پہلو پر، اللہ کے رسول کے فرامین پر، یہ جو حدیث کی جو ہمارے ذخیرے ہیں وہ اللہ کے رسول کے فرامین، یعنی اللہ کے رسول کے کیا فرمائے تھے، سیرت اللہ کے رسول نے کیا کیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے۔ تو یہ سیرت طیبہ کا جب ہم نے مطالعہ کیا، محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے واقعات کی روشنی میں۔ واقعات کیسے؟ کہ اس کی مثال ہم لے کر چلتے ہیں مدینہ منورہ کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا واقعہ ہم لکھیں، ہجرت کے واقعے کے بعد جنگ بدر لکھیں، جنگ بدر کے بعد جنگ احد لکھیں، جنگ احد کے بعد جنگ خندق لکھیں، جنگ خندق کے بعد جو ہے جنگ خیبر لکھیں، خیبر کے بعد صلح حدیبیہ لکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ لکھیں، فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ غزوہ حوازن، غزوہ طائف لکھیں، اور اس کے بعد غزوہ تبوک لکھیں۔ یہ غزوات اب اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ جو کتاب پڑھنے والا بندہ ہے کہ وہ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، دوسری جنگ کے بعد تیسری جنگ، اچھا ٹھیک، اس سے پہلے مکی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں کہ وہاں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کے 3 سال، پھر چوتھے سال جو ہے
ہجرت حبشہ ہے، 5ویں سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، 6ویں سال یہ مشرکین مکہ کے جو ظلم و زیادتیاں ہیں، 7ویں سال یہ جو بائیکاٹ ہوتا ہے شیب ابی طالب میں، 7، 8، 9، پھر 10ویں سال سے ہجرت کا مدینہ کے صحابہ آتے ہیں، 11ویں سال، پھر عام الحزن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال، حضرت ابو طالب کا انتقال، پھر اس کے بعد آگے چل کر جو ہے معراج کا واقعہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے واقعات آتے ہیں۔ تو بندے نے جب یہ سیرت طیبہ پڑھی تو اس میں محسوس میں نے کیا کہ ایک عام آدمی، اس کی فیملی زندگی، اس کی خاندانی زندگی، اس کی سوشل لائف کے لیے، اس کے لیے کیا نمونہ ہے کہ اب میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر میت ہے، میرے گھر جو ہے فلاں معاملہ، اس میں کیا کروں گا۔ تو آپ یقین جانیں کہ جب بندے نے اس نظریے سے اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ کو پیش کیا تو آپ یقین جانیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جنگ تو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام لائف نہیں ہے نا، وہ ایمرجنسی لائف ہے کہ روٹین لائف نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کے اندر بھی مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول کے غزوات 28 ہوئے ہیں، 28 غزوات، اور اللہ کے رسول نے جو فوجیں بھیجی ہیں وہ تقریباً 90 کے قریب ہیں۔ تو آپ ان دونوں کو جمع کریں تو اللہ کے رسول کی زندگی میں جنگ جو نارمل نہیں، ایمرجنسی، لیکن وہ بھی کتنے واقعات، 100 وہ جو لشکر اللہ کے رسول نے بھیجے، اور اس میں 28 غزوات جس میں اللہ کے رسول خود بنفس نفیس شریک ہوئے۔ تو آپ 10 سال میں 130 جنگوں کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کے رسول کی ہر دوسرے تیسرے مہینے میں ایک جنگ، ایک جو ہے فوج بھیجنی پڑ رہی۔ لیکن اللہ کے رسول کی زندگی میں عام ایک مسلمان ہے، ایک عام زندگی، اس کے لیے کیا نمونہ ہے، اس کے لیے کیا سبق ہے۔ تو یقین جانیں جب اس نظریے سے میں نے سیرت النبی کا میں نے خود مطالعہ کیا تو میری زندگی میں بہت ساری فائدے، بہت ساری آئی اوپنر، بہت ساری چیزیں کھلی۔ صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جنگ بدر ہم جانتے ہیں جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، یعنی بالکل فیصلے کا دن، حق و باطل کے فیصلے کا، جو چھٹ گیا، کفر چھٹ گیا، اسلام بول بالا ہو گیا، یوم الفرقان اللہ نے فرمایا، اور اس کو بڑے اہتمام سے قرآن نے ذکر کیا۔ تو جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی کا ملنا، مسلمان جو ہے تعداد میں، ہتھیار میں ہر اعتبار سے کم رہ کر جنگ جیت کر آنا، یہ مسلمانوں کے لیے پوری، اس وقت کے جو مسلمان مکے میں تھے، مدینے میں تھے، جو اطراف میں جو لوگ مسلمان تھے، ان کے لیے بڑے جشن کا موقع ہے، بڑا یادگار وقت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی پرسنل زندگی کو دیکھیے آپ، یعنی ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے، جشن ہے، کہ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہیں ان کے تو کیا کہنے، ان کے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ جاؤ اب تمہاری مغفرت ہی ہو گئی، اور جو صحابہ شریک نہیں ہوئے وہ تو اللہ اکبر خوش ہی۔ لیکن اللہ کے رسول کے گھر کیا واقعہ پیش آیا کہ حضرت عثمان کی اہلیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ مسلمانوں کے اجتماعی اعتبار سے کہ اللہ کے رسول وہاں پورے اسلام مسلمان اعتبار سے جو ہے وہ اس خوشی میں شریک ہیں، لیکن گھریلو اعتبار سے اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ ہے، اللہ کے رسول کی چہیتی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ واقعات یہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور حضرات گرامی، اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ موجودہ حالات میں، اور جب میں یہ سیرت النبی کا کام کر رہا تھا
تو اس موقع پر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، تو اردو میں، عربی میں، انگریزی میں میں نے کتابیں پڑھی، اور باضابطہ طور پر اس کے لیے اچھی خاصی کتابیں میں نے تقریباً 10-12 ہزار کی کتابیں میں نے خریدی تاکہ اس موضوع پر پڑھوں۔ لیکن انہی دنوں میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی حیدرآباد کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ کام کرتے ہیں یہ جو طلاق خلا وغیرہ کا۔ تو وہ مجھ سے بولنے لگے، ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، وہ سیرت کا کام لے کے بیٹھے، کیا ہوتا اس سے؟ میں بولا بھائی آپ نہیں سمجھ رہے کہ امت کو آج اگر کوئی چیز جگانے والی چیز ہے تو وہ سیرت ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق خلا یہ سب گئے، آپ خلا طلاق ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی چلا رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں جانتے، اسی لیے تو یہ ہے۔ اگر ہم جانتے ہوتے تو یہ خلا طلاق کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا کہ امت نے کھانے کی سنت کہ دسترخوان بچھا کے کھانا سنت ہے، کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے، کھانے کے بعد میٹھا کھانا اور کھلانا سنت ہے، پائجا جو ہے پائجامہ شلوار کا ٹخروں سے اوپر پہننا سنت ہے۔ یہ میرے بھائی یہ آپ کی جسم کی سنت ہے، یہ آپ کے کھانے کی سنت ہے، یہ آپ کے دسترخوان کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول جو سکھانے کے لیے آئے وہ زندگی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول آپ کو جو چیز بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے وہ زندگی کی سنت۔ اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ آج ہمارے پاس مسئلہ کیا ہو گیا کہ ہم نفل اور مستحب چیزوں کو اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی دین تو بس یہ ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب ناخن کاٹنا سنت ایسا ہے پھر ایسا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، ناخن کاٹنا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا سنت ہے، آپ ناخن کاٹیے۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ دسترخوان بچھا کے کھائیے بہت اچھی بات ہے، آپ نکاح کرتے ہیں اس کے اندر میٹھا کھلاتے ہیں، کیوں بھائی اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن مہا سنت وہ بھول گئے ہم۔ حلال کھانا سب سے بڑی سنت ہے، وہ نہیں بول رہے۔ بھائی حرام لقمہ شراب ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے عربی لیبل لگا دیں تو حلال تھوڑی ہو جائے گی۔ کھانا حلال ہے ہمارا جو ہے، اگر اس کے اوپر ہم نے حلال کمائی ہماری ہے تو بھی سب درست ہے۔ حضرات گرامی، تو بات یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیش کرنے کا، مطالعہ کرنے کا جو موجودہ زمانے میں کہ ہمارے یہاں کیا ہے، الحمدللہ آج آپ بزرگ حضرات ہیں، آج ہمارا جو جنریشن گیپ ہے کہ جنریشن گیپ یہ ہے کہ ابھی تو آج کل کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھئی بہت شارٹ بولو، شارٹ اینڈ سویٹ، سویٹ اینڈ شارٹ اینڈ کلین بولڈ۔ تو معلوم یہ ہوا فلم تو 3 گھنٹے کی ہے لیکن مولانا کا بیان 10 منٹ میں ہونا۔ آپ دیکھ لیجئے جمعہ میں کہ میں اپنا جو تجربہ ہے آپ حضرات کو کہ ہمارے جمعہ کے خطبات میں کون سامعین ہیں، لوگ کب آتے ہیں، خطبہ جب شروع ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں، اور نکلتے کب ہیں، امام کے دوسرے سلام کے فوری بعد۔ اور بعض بندے تو ایسے ہیں جیسے نماز ہوتی ہی موبائل جیب میں سے نکال کے، جیب میں نماز سلام پھیرتی السلام علیکم نکال کے چیک کرتے۔ تو میں بولتا ہوں یہ چیک کرتے کہ نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی بلکہ میسیج آیا نہیں آیا۔ تو جو جنریشن گیپ ہے کہ پہلے یہی ہمارا حیدرآباد ہے کہ یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو خطبات، جو جلسے، جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اپنی تاریخ کا حصہ ہیں، اور جو شخصیات اس عنوان سے پوری دنیا میں ان کا جو ہے تعارف ہوا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ پیرس، نظام الدین مغربی اور دوسرے جو اور بھی جو آتھرز ہیں۔ لیکن ابھی موجودہ حالات میں کیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج مزاج شارٹ،
اور مزاج جو ہے وہ بالکل کہ مختصر سے آپ مختصر چیز کو پیش کریں۔ حضرات گرامی، امت کے لیے موجودہ حالات میں سیرت اتنی ضروری ہے اور بڑا اچھا وقت بھی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، پہلے لوگ کہ آپ فیس بک دیکھ لیجئے، یوٹیوب دیکھ لیجئے، انسٹاگرام دیکھ لیجئے، ریل دیکھ لیجئے، تھریڈ دیکھ لیجئے، یہ جتنے سوشل میڈیا اور دوسرے اور بھی پلیٹ فارمز ہیں کہ وہاں پہ ایک ٹرینڈ چلا، فالو می، فالوورز، لائک، تو ایک اچھا ہمارے لیے اپروچ ہے۔ اور میں ابھی یہاں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، UK وغیرہ میں غیر مسلمین کی دعوت کا جو کام ہے کہ ان کے کام کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مطالعہ سیرت ہم کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو ایسے پیش کیا کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں کہ ہر گھر جو ہے وہ بھوکے گلدستہ وہ پیش کر رہے اور حضور کی ایک سیرت کی مختصر سی کتابچہ پیش کر رہے۔ اب ایسے ہی ہمارا یہ علاقہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا ایک اسٹال لگا دیا کہ اللہ کے رسول کون تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر، انسانیت پر کیا احسانات ہیں۔ حضرات گرامی، مطالعہ سیرت اس لیے ضروری ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے بغیر ایک مسلمان اپنے ایمان کو تازہ نہیں کر سکتا، ایک مسلمان اپنی زندگی میں انقلاب لا نہیں سکتا۔ تو یہ انقلاب کی چنگاری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ شیطان نے کیا کہا، ہے قطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے قطر کوئی مجھے تو اس امت سے ہے جس کے خاکستر میں ہے شرار آرزو۔ تو حضرات گرامی، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ سیرت طیبہ سے آئے گی، اس کے مطالعے سے آئے گی۔ اور یقین جانیے کہ مطالعہ سیرت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس انداز میں امت مسلمہ نے کام کیا، اس کو پریکٹیکل، اس کو جو ہے، اور ایک اور بھی مزاج لوگوں کے اندر ہے کہ بھئی سب معلوم ہے۔ اور ابھی ہمارے حاجی صاحب نے بندے کا تعارف کروایا، تو حاجیوں کی تربیت کے لیے پوری ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں جانے کا موقع ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی مسلمانوں کو سب معلوم ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ایک دوسری دنیا میں رہتے ہیں، آپ عملی دنیا میں نہیں رہتے، آپ پریکٹیکل لائف نہیں جی رہے ہیں، آپ گراؤنڈ ریالٹیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اگر پتہ ہوتا تو آپ بے چین ہو جاتے آپ کو کام کرنے کا۔ تو میں آپ سے صاف طور پہ کہتا ہوں کہ مطالعہ سیرت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ میرے بھائی، آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری یہ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے کہ ہم چاہ کر بھی اس میں باقی نہیں رہ رہے، ادھر ادھر کی چیزیں آ جا رہی۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولاد مبارک کے بارے میں لوگوں کو پوچھیں کہ بھائی کتنی اولاد ہیں۔ میں کوئی وہ نہیں بہت گہری بات نہیں پوچھ رہا کہ اللہ کے رسول کی ہجرت کے 5ویں سال کیا ہوا، یہ نہیں پوچھ رہا میں، عام سی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کتنی ہیں، اللہ کے رسول کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں کتنی ہیں۔ چلو یہاں تک تو معلوم ہوتا، آپ پوچھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کے اولاد مبارک کی ترتیب کیا ہے کہ بھئی میرے 4 بچے ہیں، مان لیجئے میرے 4 بچے ہیں، تو پہلی جو ہے میری بیٹی ہے، پھر بیٹا ہے، پھر بیٹی ہے، پھر بیٹی ہے، تو ایک ترتیب ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کی اولاد مبارک کی ترتیب کیا ہے؟ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بہت معلوم بھائی، چلو اتنا ہی بتا دو صاحب، زیادہ مت دور جائیے۔ حضرات گرامی، ایک بہت بڑا اسپیکر تھا یمن کا، بہت فیمس اسپیکر ہے، ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ آپ کو جو حضرات انگریزی جانتے ہیں آپ ضرور ان کو سنیں۔ ہماری جو جنریشن اس لیکچر کے ذریعے سے میں سبھی مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو انگریزی میڈیم کے جو بچے ہیں ہمارے، کہ وہ انگریزی میں کتابیں پڑھیں،
انگریزی میں بے شمار ہمارے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، اور بندے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے یہ جو آسان سیرت النبی کی کتاب ہے، الحمدللہ اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی آ گیا، اور انشاءاللہ اسی ربیع الاول میں انشاءاللہ دعا فرمائیے کہ وہ کتاب انشاءاللہ 300 صفحات میں ہے، ایئر وائز ہے، منتھ وائز ہے، پوائنٹ وائز ہے، بہت آسان انداز میں کہ ہمارے ینگ جنریشن اس کو پوائنٹ وائز یاد رکھے۔ اور اگر پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو انگریزی میں انور الاولقی، یہ یمن کے عالم دین ہیں، بہت ڈائنامک ہیں، انگریزی پر عبور ہے، خود یمن کے ہیں، عرب ہیں، تو عربی اور انگریزی پر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ انور الاولقی ابھی جو طالبان کا جو دور تھا اس میں ان کے اوپر بینڈ تھا، امریکہ نے ان کو بینڈ کر دیا تھا، امریکہ نے ان کو یمن میں شہید کروا دیا۔ ان کا حال یہ تھا، ان کا حال یہ ہے کہ آپ لیکچر سنیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جائے، اتنا غیر معمولی انداز میں انہوں نے پیش کیا، معلومات ہیں، جذبات ہیں، سیرت کو انہوں نے بہترین انگریزی میں، اور کئی گھنٹے میں سمجھتا ہوں سیریز ہیں پوری، میرا اپنا معمول تھا، میں نے خود پوری سیریز ان کی سنی ہے کہ انور الاولقی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انور الاولقی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ ان کی کیمپس کی ایک مسجد تھی، تو وہاں کے امام صاحب نے پوچھا کہ بھئی واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ my name is محمد العاشر، میرا نام محمد عاشر ہے، محمد عاشر۔ تو خطیب صاحب جو امام صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ بھئی عاشر جو ہے وہ آپ کے خاندان کا، یمن کے خاندان کا کوئی نام ہے کہ فیملی نیم ہے کہ آپ کا خاندان کا نام ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں شیخ، پٹھان، انصاری، سید، تو یہ عاشر؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، this is not my family name, this is not any family background, so what is the name, what is the meaning of عاشر؟ تو عاشر کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا عاشر means 10th، 10واں، محمد العاشر کا مطلب 10واں محمد۔ what is the logic of this name, what is the meaning؟ کیا نام ہے بھئی یہ 10واں محمد؟ انہوں نے کہا that background is the Muhammad name is favorite name of my parents، کہ میرے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ نام محمد تھا۔ اب جتنے بچے پیدا ہوئے، محمد الاول، محمد الثانی، محمد پہلا محمد، دوسرا محمد، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں، آٹھواں، نواں، اور یہ میں 10واں محمد ہوں۔ شاعر نے کہا نا ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر عروج میں پنہا زوال ہے، ہر عروج میں پنہا زوال ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ نے جو ہے اللہ کا نام بلند، اللہ کے رسول کا نام بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے انور الاولقی ہمارے نوجوانوں کے لیے حوالہ دیا، اور ایک نام ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت اکیڈمک ان کا اپروچ ہے، بہت انفارمیٹیو اپروچ ہے، بہت ہی بہترین انداز میں وہ سمجھاتے ہیں انگریزی میں، اور ابھی امریکہ میں ہیں وہ شیخ ڈاکٹر یاسر القاضی، وہ تقریباً اب تک میں سمجھتا ہوں 100 سے زیادہ گھنٹے سیرت پر ان کے لیکچر ہو چکے ہیں، وہ سارے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں۔ تو یہ پیغام تھا میرا کہ ہمارے نوجوان جو بچے ہیں، انگریزی داں، انگریزی پڑھنے والے، انگریزی سمجھنے والے، اور اردو میں جہاں تک ہے الحمدللہ کئی حضرات اور کئی خطبہ، کئی مقررین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو پیش کی ہے، اور اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حضرات گرامی دیکھیے بات کیا ہے، ہم سیرت طیبہ کے مطالعے کی جہاں تک بات ہم کرتے ہیں کہ یہ سیرت طیبہ غذا ہے، یہ سیرت طیبہ انرجی ہے، یہ سیرت طیبہ اسٹرینتھ ہے، یہ سیرت طیبہ چارجنگ ہے۔ کیوں؟
دیکھیے قرآن مجید کا بیان، قرآن مجید کی ایکسپلینیشن یہ اللہ کے رسول کی سیرت سے جڑی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں وہ ہم کو سمجھنے میں ملتی ہیں۔ آپ سیرت طیبہ میں آپ جتنی گہرائی سے جائیں گے آپ کو حدیث قرآن ایسا لگے گا کہ یہ تو کھلی کتاب، اور جہاں ہم سیرت کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پر اب قرآن بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، حدیث بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جو واقعات ہیں، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سے جو ہے انسان محروم رہتا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے عام طور پر کہ وہ لڑکی، کہ وہ بیوی اچھی نہیں سمجھی جاتی جس کو لڑکیاں ہوں، بلکہ جس کو پہلن جو ہے وہ بیٹیاں ہوں۔ بھائی بعد میں بیٹے ہو رہے ہیں پہلن، جبکہ قرآن نے کہا کہ جس کو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے، زیادہ وہ۔ اور ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ 3 چیزیں نعمت ہیں لیکن انسان کو زحمت لگتی، ایک بیٹی، دوسرا بارش، تیسرا مہمان۔ ہے تو نعمت لیکن بندے کو لگتا ہے زحمت ہے۔ اور موجودہ زمانے میں کہ جو ایک جاہلیت تھی جو حضور سے پہلے ہے، اور یہ جاہلیت ہے کہ جہاں بیٹی کو کہ جہیز دینا پڑ رہا ہے، یہ کرنا پڑ رہا ہے، تو ہمارے یہاں جو میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ ہے، تعلقات اور خاندانوں میں تعلقات کی خرابی کی وجہ ہے کہ بھئی بچی جو ہے اس کو لڑکے نہیں ہو رہے ہیں، لڑکیاں ہو رہے ہیں۔ جبکہ میں میڈیکل اعتبار سے نہیں کہہ رہا، میں میڈیکل اعتبار سے تو عورت کا کوئی اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو میڈیکل اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ مرد کا اصل ہے کردار، مرد کے جو اس کی جو ہے اس کی وجہ سے عورت کی حمل ٹھہرتا ہے، پھر اس کی ہوتی ہے، لیکن قصوروار عورت کو ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک میرے دوستوں میں ایک نوجوان ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے حیدرآباد کی ایک مشہور ایڈورٹائزنگ کمپنی چلاتے ہیں۔ تو چونکہ ہماری قریبی دوستی ہے، یہ کتابوں کا یہ کام ان سے میں کرواتا ہوں، تو مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر جو ہے تو اس طریقے کے حالات ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے گھر کیا خوشخبری ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بڑی سنت آج نصیب ہوئی۔ میں بولا بھئی کیا سنت نصیب ہوئی؟ بولا بھئی آپ کے گھر تو جو ہے آپ کی اہلیہ جو ہے حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں بڑی سنت مجھے نصیب ہوئی، تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، تو مجھے بھی وہ شرف آج حاصل ہوا کہ میرے بھی 4 بیٹیاں ہو گئی۔ دیکھیے سوچ کہ مطالعہ سیرت کا یہ ہے فائدہ کہ نگیٹیو تھاٹ۔ ایک نوجوان ہے یہاں چائنا میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، جو ہمارے نوجوان آج کل جا رہے ہیں نا ازبکستان، قازقستان، رشیا سے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک میرے شاگرد ہیں، ان کی فیملی کا ہے نوجوان، تو وہ نوجوان وہاں چائنا سے ڈاکٹری کرنے کے لیے گیا، تو اس نے سیرت النبی کی کتابیں پڑھی، تو اس نے مجھ سے کہا مفتی صاحب مجھے کچھ آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ بولیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو واقعات ہیں کہ وحی کے نہ آنے پر حضور بے چین ہو جاتے تھے، کہ حضور اس طرح سوچتے تھے، تو یہ آج کی انسانیت کے لیے بہترین سبق ہے اس میں۔ اور اسی طریقے سے کہ آج کے یہ نوجوان جو سیرت پڑھتا ہے، جو سیرت اس کی زندگی میں ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھے امریکہ کا گرین کارڈ چاہیے، مجھے آسٹریلیا کی نیشنلٹی چاہیے، مجھے UK کا جو ہے بزنس چاہیے، دبئی کا جو ہے مجھے وہ بزنس کارڈ چاہیے، بزنس ویزا چاہیے۔ نہیں، ہمارا نوجوان یہ کہہ رہا ہے نہیں، میں 25 سال کی عمر میں نکاح کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ یہاں سری چیتنیہ کالج ہے، وہاں کا ایک لیکچرر ہے کہ انہوں نے مجھ سے بتایا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر ہیں، بہترین جائیداد ہیں، صاحب مکان ہیں،
لیکن وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون سے نکاح کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بیوہ خاتون سے نکاح کی، اور اس نے کیا بھی۔ تو حضرات گرامی، یہ سب نتائج ہیں کب؟ یہ نتائج ہیں کہ جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور سیرت طیبہ وقت کی ضرورت ہے۔ ابھی میں نے یہ کتاب کا حوالہ دیا، اور ایک نئی کتاب موجودہ حالات میں انشاءاللہ آج پرنٹنگ کے لیے چلی گئی ہے، کہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے محمد مصطفیٰ ہمارے حبیب، کہ ابھی عمرے کے سفر میں میں نے اس کو ترتیب دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ایک صفحے میں، جیسے ایک صفحہ، بلکہ اتنی بھی نہیں ہے وہ کتاب، اس کی آدھی کتاب ہے، آدمی جیب میں رکھ سکتا، کہ ایک صفحہ پڑھ لے گا، ایک پیغام اس کو مل جائے بس، کہ اللہ کے رسول کی محبت کی علامت کیا ہے، محبت کی کسوٹی کیا ہے، محبت کی پہچان کیا ہے، محبت کی جو ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے، اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں۔ ہم جو ابھی کہہ رہے ہیں نا دعوے ہیں، کہ اللہ کے، آج دیکھ لیجئے ساری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو لے کر بڑا جذباتی ماحول بنا ہوا ہے۔ غیر مسلم ہم سے زیادہ، غیر مسلم، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ یہ جو یہودی ہیں جو فلسطین کے بارے میں، کہ وہاں پر یہ یہودی جو ہے وہ خیبر کا فلیگ اٹھایا ہوا ہے، کیا میسیج ہے کہ خیبر ہم کو واپس لینا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات عالی، امہات المومنین کی ذات عالی کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارا نوجوان معلوم ہی نہیں ہے۔ سب سے نازک پہلو، سب سے جو ہے سینسیٹیو ایشو اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات کا ہے، اور اس کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ وہ ہے کہ بڑا سینسیٹیو ایشو، اس کو چھیڑ دو۔ حضرات گرامی، الحمدللہ میں آپ کو اس موقع پر جیسا کہ کہا کہ یہ مطالعہ سیرت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اس پر مجھے یہاں جو موقع ملا ہے اور آپ حضرات نے جو سماعت کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی امت کو اپنا رخ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری ایک بات اس سیرت کے حوالے سے، کہ یہ ایک بندے کی کتاب اور آ رہی ہے، خطبات محبوب نگر، یہ جو ہے خطبات سیرت ہیں یہ بھی، لیکن آج سے 22 سال پہلے کے خطبات ہیں۔ یہ دریافت ہوئے، میں نے ٹائپ کروائے تھے، یہ میرے گھر میں پیپروں میں رہ گئے، پھر میں نے تعمیری کام کرایا تو ملا، تو اس میں حضرت مولانا اسلم قاسمی ہیں، مولانا طیب قاری طیب صاحب کے صاحبزادے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں کے پوتروں میں ہیں۔ حضرت نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، میں اس بات کو کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ سیرت طیبہ وقت کی ضرورت کیسی ہے۔ کہ حضرت نے اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک کعبہ، ایک قبلہ وہ ہے جو ہم کو فرض نماز میں ضروری ہے، نماز کی حالت میں ضروری ہے، وہ قبلہ ضروری ہے حج کے موقع پر، وہ قبلہ ضروری ہے عمرے کے موقع پر، وہ قبلہ ضروری ہے ہمارے طواف کے وقت میں، لیکن ایک قبلہ اور ہے جو ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں میں ہمارے سامنے ہونا ہے۔ خلاف محمد کسے راہ گزید کہ منزل نہ باشد ہرگز رسید، کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو چھوڑ کر ادھر ادھر جائے گا وہ منزل نہیں پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بولنے والے کو، سننے والوں کو، منتظمین کو، اور مسجد عالیہ کا یہ جو کارواں چلا ہے، اللہ اس میں جو بزرگ، جو حضرات، جو خطبہ، اور الحمدللہ جس طریقے کی پورے پہلوؤں پر یہاں سے انسانیت کو، اہل اسلام کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ اس کے دیر پا اثرات اللہ ظاہر فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی، ہمیں بھی، ہمارے نسلوں کی نسلوں کو قبول فرمائیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔